बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, ज़िंदगी के हर पड़ाव पे हमें हमेशा किसी न किसी की दुआओं की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सबसे पहले तो आपके वालिदैन हो गए, जिनकी दुआएं आपके हक़ में सबसे ज़्यादा काम करती हैं। तो अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं तो उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए, उनको हमेशा खुश रखना चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि दिल से वो आपको दुआ दें, क्योंकि उनकी दुआ आपको सबसे ज़्यादा लगेगी। उसके अलावा भी जो लोग दीनदार होते हैं, हम उनसे कहते रहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करिए, मेरी फ़लानी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए आप मेरे लिए दुआ करिए। वैसे तो इंसान को सबसे ज़्यादा खुद ही अपने ऊपर दुआ करनी चाहिए। जैसे सपोज़ आप किसी नमाज में दुआ करते हैं तो उसमें जो 90% हिस्सा है वो आपको अपने ऊपर डेडिकेट करना चाहिए और अपने लिए दुआएं मांगनी चाहिए, और बाकी का जो 10% होता है उसमें आप बाकी लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपके माँ बाप हो गए, आपके कराबतदार हैं, रिश्तेदार हैं, औलाद हैं, हस्बैंड है, किसी को भी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये सोच के बहुत गमगीन हो जाते हैं कि उनकी दुआएं शायद कबूल नहीं होंगी क्योंकि वो गुनहगार हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला सबकी दुआओं को बहुत ज़्यादा कबूल करते हैं, और हम ये कुरान शरीफ की आयत ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा सवाल करें ए नबी मेरे बंदे आपसे, तो आप कह दीजिए कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। इसमें अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि कोई अगर नेक इंसान मुझे पुकारेगा, कोई अगर बहुत परहेजगार इंसान मुझे पुकारेगा सिर्फ मैं तभी उसको जवाब दूंगा, बल्कि अल्लाह ताला ने यहाँ आम कर दिया हर इंसान के लिए कि जब भी कभी वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी पुकार का जवाब दूंगा, ठीक है। इसी तरह से एक और हदीस से हमें पता चलता है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं अपने बंदों को। तो अल्लाह ताला उनको बताते हैं कि जब भी कभी मेरा कोई नेक बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसको कहता हूँ ए मेरे बंदे लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, एक बार कहता हूँ। लेकिन जब कोई गुनहगार बंदा मेरा सवाल करता है या मुझे पुकारता है या अल्लाह वो कहता है एक बार, तो मैं उसको 3 बार कहता हूँ लब्बैक ए मेरे बंदे लब्बैक, ए मेरे बंदे लब्बैक। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अजीब लगती है ये बात, और वो अल्लाह ताला से फिर कहते हैं कि मतलब आप नेक वाले इंसान को तो सिर्फ एक बार लब्बैक कहते हैं, और जो गुनहगार है आप उसको 3 बार क्यों कहते हैं लब्बैक। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो नेक इंसान है उसको तो अपनी बंदगी पे भरोसा है, क्योंकि उसने अपना एक कनेक्शन बिल्ड किया अल्लाह ताला से, तो उसे उम्मीद होती है कि वो अल्लाह ताला का रिस्पॉन्ड पा लेगा, अल्लाह ताला से जवाब पा लेगा। लेकिन जो गुनहगार इंसान है उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी रहमत की उम्मीद है। तो इसीलिए मैं उसको 3 बार पुकारता हूँ कि ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। लब्बैक का मतलब होता है मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल हदीस है कि अगर कोई फील करता है कि वो बहुत ज़्यादा गुनहगार है और उसकी बात अल्लाह ताला नहीं सुनेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला किस तरह से गुनहगार इंसान को भी 3 बार लब्बैक पुकारते हैं और उसे अपने करीब बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो चलिए अपार्ट हो गई। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से अमाल आप कर सकते हैं जिससे कि फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। देखिए, जो दुआएं होती हैं, जैसे कि जो नेक लोग होते हैं, हमारा गुमान होता है कि वो बहुत करीब हैं अल्लाह ताला के और उनसे हम अपने लिए बहुत दुआएं करवाते हैं। तो हाउ अबाउट कि फरिश्ते आपके लिए दुआ करें, वो फरिश्ते जिन्होंने आज तक कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, और वो फरिश्ते जो हर पल अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, ज़मीन से लेके आसमान में भरे हुए हैं फरिश्ते अल्लाह ताला के। अगर वो आपके लिए दुआ करेंगे तो क्या लगता है आपको कि क्या अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द करेंगे। तो इसी तरह आज हम बात करेंगे सेशन में कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप करेंगे अगर तो फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे। देखिए, अल्लाह ताला के हर फरिश्ते अलग अलग काम के लिए मुसख्खर हैं पूरी कायनात में, ठीक है। डिफरेंट अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं और सबके काम अलग अलग हैं। जैसे कोई बारिश बरसाता है, कोई हवा चलाता है, कोई जान निकालता है, कोई जो है इस तरह बहुत सारे काम हैं पूरी कायनात में। बहुत सारे ऐसे फरिश्ते होते हैं जो तकदीर के फैसले लेके नाजिल होते हैं, और कुछ ऐसे फरिश्ते सिर्फ बनाए हैं अल्लाह ताला ने कि वो पूरी दुनिया में घूमते हैं और जो ऐसे अमाल करते हुए पाया जाता है उसके हक में दुआ करते हैं। तो कुछ फरिश्ते अल्लाह ताला के ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए बनाए गए हैं कि वो ऐसे लोगों के पास जाएं और उनके हक में दुआ करें, ठीक है। तो क्यों ना हम भी इससे फ़ायदा उठाएं और कुछ ऐसे अमाल करें जिससे कि ये सारे फरिश्ते हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, हमारी तरफ तवज्जो दें और फिर हमारे हक में कोई दुआ करें, क्योंकि अगर ये दुआ करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करेंगे, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको टोटल 10 चीज़ें बताऊंगी जिससे कि आप वो कर सकते हैं और फरिश्तों की दुआ के मुस्तहिक हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली इसमें जो बात है वो क्या है कि आपको सोना है वजू के साथ। देखिए, वजू एक बहुत
امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی زندگی کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ قیامت والے دن اپنے وضو کے تھرو ہی پہچانے جائیں گے, رائٹ, کیونکہ وضو سے جو حصہ ہم اپنا دھلتے ہیں وہ قیامت کے دن چمکیں گے نور کی طرح, ہے نا. تو اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وضو آپ کو ہمیشہ بہت پراپرلی کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ وضو کرنے پہ دھیان دینا چاہیے. تو اگر آپ وضو کر کے سوتے ہیں, وضو ان دا اسٹیٹ آف سلیپنگ, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آپ کے بالکل سرہانے پہ رہتا ہے, اور جتنی بار بھی آپ کروٹ لیتے ہیں اتنی بار وہ فرشتہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور سائنس کے حساب سے آن این ایوریج ایک انسان رات بھر میں کم سے کم 20 بار کروٹیں لیتا ہے. تو جتنی بار بھی آپ کروٹیں لیں گے اتنی بار وہ فرشتہ آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے. وہ صرف اسی کام کے لیے آپ کے سرہانے میں بیٹھایا جائے گا کہ آپ کروٹ لیں اور وہ دعا کرتا رہے. تو امیجن کہ کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کچھ کر بھی نہیں رہے, آپ نماز بھی نہیں پڑھ رہے, آپ کچھ نہیں کر رہے, صرف وضو کر کے آپ سو گئے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی کنڈیشن یہ ہو گئی. سیکنڈ پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ دعا فار یور مسلم بردر. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, اگر آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے, یہ ایک بہت چھوٹا سا فنڈا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی لگتی ہے اور آپ کو وہ چاہیے, تو آپ وہ دعا کسی کے لیے بھی مانگنا شروع کر دیجئے جس کو وہ چیز اور چاہیے. جیسے سپوز آپ کے پاس جاب نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کی فیملی میں کوئی اور انسان بھی ہے جس کے پاس جاب نہیں ہے, تو اب آپ کو اس کو دیکھ کے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ چلو میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس بھی تو نہیں ہے. اگر آپ اس کے لیے دعا کریں گے اپنی دعاؤں میں, اس کے سامنے نہیں, اس کے منہ پہ نہیں, کیونکہ وہ تو پھر ہم دکھاوا کرتے ہیں, آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے جب آپ نمازیں پڑھتے ہیں, جب آپ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں, تو اس ٹائم اگر آپ اس کا نام لیں گے اپنی دعاؤں میں کہ یا رب اس کے پاس جاب نہیں ہے, اس کو جاب دلا دیجئے, تو فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرے گا. جیسی آپ دعا اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے کرتے ہیں ویسے ہی دعا آپ کے لیے فرشتہ کرے گا, ٹھیک ہے. تو ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ اپنے لیے صرف مانگتے رہیں دن رات, اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ سب کو انوالو کریں, جس کے پاس جو نہیں ہے آپ اس کا نام لیں, تو فرشتہ وہ چیز آپ کے حق میں مانگنے لگے گا. سپوز آپ کے پاس اولاد نہیں ہے, کسی اور کے پاس بھی نہیں ہے, تو اب آپ کسی اور کے لیے مانگیں گے کہ یار اب اس کے پاس اولاد نہیں ہے, اس کو بے اولاد نہ رکھنا, اس کو اولاد دے دے, تو وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا کہ یار اب اس بندے کو بھی اپنے بے اولاد نہ رکھنا, اس بندے کو اولاد نصیب کر. تو اس طرح سے آپ اپنے جو دوسرے مسلم بھائی بہن ہیں ان کے لیے بہت دعائیں کریے جس سے کہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے, ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ وزٹنگ دا سک. مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بیمار انسان کو وزٹ کرنے جائیے. ہمارے یہاں پہ یہ بہت اب ریئر ہو چکا ہے کیونکہ لوگ بہت بزی ہوتے ہیں اور کوئی بھی بیمار کو دیکھنے نہیں جا پاتا ہے, لیکن یہ ایک بہت ہی خوبصورت اعمال ہوتا ہے, کیونکہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ شام کو کسی کو دیکھنے گئے, سپوز وہ آپ کا پڑوسی ہی کیوں نہ ہو یا تھوڑی دور پہ رہتا ہو, یا چل کے آپ اگر اس کے گھر تک گئے اس کا حال چال لینے اور اس کے بارے میں پوچھنے, اس کی طبیعت کا پوچھنے, تو آپ کے اوپر 70,000 فرشتے نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. جو 70,000 فرشتے یہ نازل ہو رہے ہیں یہ شام سے لے کے صبح تک آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے لگاتار. اور اگر کوئی انسان صبح کے ٹائم گیا ہے اپنے بھائی کو دیکھنے, کسی بیمار آدمی کو ملنے, تو صبح سے لے کے شام تک یہ 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کتنا بڑا اعمال ہے کہ اگر آپ کو اپنے لیے فرشتوں سے دعا کروانا ہے تو آپ صرف کسی بھی بیمار انسان کو ایک بار وزٹ کر لیجئے, ٹھیک ہے. پھر چوتھا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ صدقہ دینا. ہم لوگ صدقہ دینے کو بہت ہی چھوٹا اعمال سمجھتے ہیں, زیادہ تر تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, لیکن ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر دن اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ دعا کرتے ہیں, یعنی کہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ایک طرح سے کہ یار اب آج کے دن جو صدقہ دے گا تو اس کے مال میں اور بڑھوتری کر, اور جو کوئی صدقہ نہیں دے گا, جو کوئی روکے گا اپنے مال کو, تو اس کے مال کو اور تنگ کر دے. تو صدقے دینے سے برکت ہوتی ہے, یہ بہت سارے لوگوں نے اپنے مال میں فیل کیا ہوگا. صدقہ دینے سے آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوگی, رادر آپ کا مال بڑھتا ہی جائے گا, ٹھیک ہے. تو صدقہ ہر دن ہمیں کچھ اماؤنٹ دینا ہی چاہیے. کوئی بھی آپ اماؤنٹ اپنی وسعت کے حساب سے بنا سکتے ہیں. کسی کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے تو 50 روپے 10 روپے جتنی بھی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ اس کے حساب سے ڈیلی صدقہ کریے, تاکہ یہ جو فرشتے ہیں یہ جو روز اناؤنسمنٹ لے کے اترتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب جو صدقہ دے رہا ہے اس کا تو رزق اور بڑھا, اور جو صدقہ روک رہا ہے اس کا تو مال اور تنگ کر دے. تو آپ بھی ان کی دعا کے مستحق ہو جائیں اور آپ کا جو مال ہے وہ اور بڑھتا جائے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے 2 فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں. پھر 5واں پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے روزہ رکھنے والا. اور روزہ کس ٹائم پہ رکھنے والا؟ جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں وہ تو سب رکھتے ہیں, لیکن پورے سال میں جو اور روزے ہیں, جیسے کہ
ہر سوموار کو اور جمعرات والے دن روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے. اس طرح سے اور بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے آپ وہ رکھ سکتے ہیں، یا ایسے بھی اگر آپ پورے سال میں رمضان کے علاوہ کبھی بھی روزہ رکھتے ہیں اور اگر آس پاس کے لوگ آپ کے کھا پی رہے ہیں لیکن آپ کا روزہ ہے، تو اس ٹائم فرشتے آپ کے صبر پہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہے یہ وہ چیزیں نہیں کھا سکتا جو باقی لوگ اس کے سامنے کھا رہے ہیں، تو آپ اس کو معاف کر دیجیے اور اس کے لیے مغفرت اپروو کر دیجیے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس ٹائم آپ فرشتوں کے دعا کے مستحق ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آدمیوں کے لیے 6واں پوائنٹ رہے گا، جس میں کہ مسجد میں جا کے جو پہلی صف ہوتی ہے اس میں جا کے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور جو کوئی بھی پہلی صف میں جا کے کھڑا ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ پہلی صف میں وہی انسان پہنچ سکتا ہے جس کو نماز کی اپنے فکر ہے، مسجد جانے کی فکر ہے. تو اسی لیے جو کوئی بھی اپنے وقت نکال کے اور سب سے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے مسجد کے اندر جا کے، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں، اور جو بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے ہمیشہ کہ وہ نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہو. اس کے بعد 7واں پوائنٹ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں یا نماز سے پہلے جو آپ کا مصلی ہے آپ اس پہ بیٹھے رہیے ایٹ لیسٹ 5 منٹ تک، 10 منٹ تک، یا جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو. ٹھیک ہے، جیسے سپوز ابھی اذان نہیں ہوئی اور آپ مسجد پہلے پہنچ گئے، یا ویسے بھی جو گھر میں لیڈیز ہوتی ہیں وہ 5 منٹ پہلے ہی بیٹھ گئی ہیں، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، تو اس ٹائم آپ جو بھی ذکر استغفار وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو اس کے بدلے فرشتہ خوش ہو کے آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اس کو نماز کی فکر ہے، اس کا مطلب تو یا رب تو اس کو معاف کر دے. اور اسی طرح سے جو لوگ آفٹر نماز یعنی کہ نماز پوری ہونے کے بعد بس ہڑبڑی میں بھاگ نہیں جاتے مصلی چھوڑ کے، ریدر وہاں پہ 5 منٹ ایٹ لیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ تسبیح وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی فرشتے پھر دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب اس کو معاف کر دے. ٹھیک ہے، پھر 8واں یہاں پہ پوائنٹ ہے کہ جو لوگ بھی درود بھیجتے ہیں بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسے بھی سب سے اچھا اعمال مانا جاتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنا چاہیے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جو لوگ صبح کے ٹائم 10 بار درود شریف پڑھتے ہیں اور مغرب کے ٹائم یعنی کہ مغرب سے پہلے 10 بار درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن سفارش کے مستحق ہوں گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی سفارش میں ہرگز نہیں بھولیں گے. اسی لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ 10 بار صبح 10 بار شام کو درود شریف لازمی پڑھے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. جمعہ کے دن تو خاص کر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جمعہ والے دن آپ کو دن بھر اپنی زبان کو درود پاک سے تر کر کے رکھنی چاہیے، دن بھر آپ کو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ بھی اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے پروفٹ کے اوپر صلوات بھیج رہے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھول جائے. اللہ تعالیٰ پھر ایک اینجل مقرر کرتے ہیں، اور ایک نہیں بہت سارے اینجلز ہوتے ہیں جو آپ کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت بھیج اور اس کے اوپر رحم کر، اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت اچھا اعمال ہو گیا. پھر 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم سکھائیں. ٹھیک ہے، جو لوگ بھی علم سیکھنے اور سکھانے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی فرشتے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ جو لوگ علم سیکھتے یا سکھاتے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یا جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، ان کے لیے اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، یہاں تک کہ مچھلی جو پانی کے اندر ہوتی ہیں اور چیٹیاں جو بل کے اندر ہوتی ہیں اپنے، وہ بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں. تو جب یہ ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کے فرشتے آپ کے لیے دعا نہ کریں؟ اور اس میں ایک فرشتے نہیں، ہزاروں انفائنائٹ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ بھی علم پڑھنے اور پڑھانے کا کام کرتے ہیں ان کے حق میں ہر پل دعا ہو رہی ہے، ہر پل فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتنا بڑا اعمال ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح سے. اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بہت ساری حدیثیں پہلے بتائی ہوئی ہیں کہ جو لوگ بھی علم پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے بیچ میں فوت ہو جاتے ہیں وہ شہید کا درجہ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے. پھر اسی طرح لاسٹ پوائنٹ یہاں پہ کیا ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بہت ہی مضبوط کریں. ٹھیک ہے، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ان کے لیے کون سے فرشتے دعا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا آسمان اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس کے حق میں دعا کرنے لگتے ہیں. اور یہ جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہیں یہ جلیل و قدر فرشتے ہیں، بہت ہی پاورفل فرشتے ہیں، اور ان کی دعا تو اللہ تعالیٰ ہرگز رد نہیں کرے گا. رائٹ، تو یہ سارے پوائنٹس ہیں جو اگر آپ کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے خود بخود دعا کریں گے، آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، ان سے دعا کرا لیں، ان سے دعا کرا لیں، لاؤ وہاں چلے جائیں، ان سے بول دیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. پہلی بات تو آپ کو خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دوسری چیز اگر آپ کو کسی کی دعا چاہیے ہی تو کیوں نہیں فرشتوں کی دعا لیجیے آپ. اور یہ سارے اعمال اپنے زندگی میں
اختیار کریے جس سے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں. آپ کو یہاں پہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے فرشتوں سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ اس میں سے کچھ بھی کریں گے تو فرشتے خود بخود آپ کے لیے دعا کریں گے, کیونکہ وہ سارے فرشتے اسی کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ جہاں جہاں کہیں بھی کوئی انسان ایسا کرتے ہوئے پایا جائے تو اس کے حق میں وہ دعا کریں. ٹھیک ہے, تو فرشتوں کی دعائیں لینا چاہیے ہمیں اپنے لیے. تو یہ بہت ہی خوبصورت اعمال ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی انسان ایک دن میں سارے چیزیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن آپ اس کی ایک لسٹ بنا سکتے ہیں اور دھیرے دھیرے کوشش کر کے ہر چیز کو پھر آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ صرف ایک فرشتہ نہیں, ابھی تو ہم صرف ایک فرشتے کی دعا کے منتظر ہیں, لیکن دھیرے دھیرے کر کے ہر پل ہر لمحے نہ جانے کتنے سینکڑوں فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. تو یہ 10 اعمال ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, اور ایکچولی یہ ایک اسکالر نے اکٹھا کیا ہوا تھا, یہ لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی, تو میرا کام ہے آپ کو یہ فارورڈ کرنا جس سے کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں اور اس کو پڑھ سکیں. تو کیا کیا ہو گیا, پہلا کیا تھا کہ ہم لوگ رات میں وضو کر کے سوئیں گے. سیکنڈ ہے کہ آپ اپنے مسلم بھائی کے لیے دعا کریے. تھرڈ ہے کہ کسی بھی بیمار انسان کو وزٹ کریے. فورتھ ہے صدقہ دیجیے روز تھوڑا بہت. پانچواں ہے کہ آپ روزہ رکھیے, اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو مہینے میں 1 روزہ رکھنے کی کوشش کریے. چھٹواں ہے کہ آپ کو مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہونا ہے. ساتواں ہے کہ نماز پڑھ کے ترنت ہڑبڑی میں بھاگنا نہیں ہے, سارے کام روک کے ایٹ لیسٹ 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تھوڑی دیر بیٹھیے مصلی پہ, یا اگر آپ بعد میں نہیں بیٹھ سکتے تو شروع میں بیٹھ جائیے. پھر 8واں ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے. پھر 9 ہے کہ آپ کو علم کو پروموٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہیں, کوئی بھی اگر آپ سے ملنے آیا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ایسا بتا دیجیے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو اور اس کا فائدہ آپ کو پہنچے. ٹھیک ہے, کوئی بھی جیسے آپ کے ساتھ سپوز آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کو نماز کے بارے میں کچھ بتا دیجیے, کوئی دعا یاد کرا دیجیے, کچھ بھی ایسا بتا دیجیے, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا کر دیجیے کہ اس کو وہ چیز یاد ہو جائے اور پھر وہ آپ کو نفع دے. پھر 10واں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو اپنا جو کنیکشن ہے, جو ریلیشن ہے, اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. فائن. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا, اور ہم ضرور کوشش کریں گے, ہم سارے لوگ انفیکٹ ضرور کوشش کریں گے کہ ہم اس میں سے ہر چیز کو اپنی زندگی میں آسانی سے امپلیمنٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے ہمیشہ منور رکھے اور ہمیں کہنے سننے اور پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے پہ آمادہ کرے. ٹھیک ہے, تو جزاک اللہ خیر. اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.